मुखर्रिर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन, यहाँ पे बैठे कौम के बुज़ुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बसे पर्दा सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये अज़ीम शान जलसा हालात हाज़रा एक अजीम तौर पे मनाया जा रहा है। मैं इंतज़ामिया कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ। मगर नौजवानों, तुम्हें ये मंज़र देख के एक चीज़ तुम्हें याद करना होगा, अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठना होगा। क्या ये ऐसे ही जलसे क्या पहले भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के होते थे? क्या ऐसे ही कसीर तादाद में नौजवान और बुज़ुर्ग मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों में आते थे? क्या ये हालात हमेशा मजलिस के ऐसे थे? तो तुम्हें अपने बुज़ुर्गों से जवाब मिलेगा कि ये हालात नहीं थे। जब फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा और सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा के जलसे जब होते थे तो बड़ी कम तादाद में लोग आते थे। मुसलमानों में एक डर और खौफ का माहौल होता था। मुसलमान घबराता था, डरता था। मगर फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की मेहनतें और जिद्दोजहद का नतीजा है कि उसके बाद सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा की जिद्दोजहद का नतीजा है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अजीम व शान मुकाम पे है और यहाँ के जलसे भी एक तारीख़ रखते हैं। नौजवानों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अवामी जमात है जो अवाम के दरमियान में हमेशा रहती है। चाहे आपके वो बल्दिया के मसले हो, चाहे ड्रेनेज के मसले हो, चाहे स्ट्रीट लाइट के मसले हो, चाहे आपके राशन कार्ड के मसले हो, चाहे फिर वो बड़े मसले हो जहाँ के आप पे रिजर्वेशन की बात होती है या स्कॉलरशिप की बात होती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आपके दरमियान में रहती है और आपके मसाइल को समझते हुए उसको हल करने की पुरजोर कोशिश करती है। आप देखिए, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे भी आपके ऊपर हालात मुश्किल कुशा होते हैं, वहाँ पे मजलिस के कायदीन आपके दरमियान में होते हैं। अगर कोई पुलिस का जुल्म हो तो आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन पहुँच जाते हैं। आप देखिए, अगर अवेसीपुरे में 2 बच्चे जब टैंक में डूब के मर गए, इंतकाल हो गया था, जब विरासत रसूल खान साहब वहाँ पे फ़ौरन आए, मुझे साथ लेके उस्मानिया हॉस्पिटल गए, वो बच्चों का पोस्टमार्टम कराया, फिर उन्हें उस एक्सग्रेशिया दिलाया। जब भी कहीं चौरस्तों पे जब पुलिस का जुल्म होता है तो वहाँ पे अहमद पाशा खादरी साहब आपके दरमियान में होते हैं और पुलिस से आपकी नुमाइंदगी करते हैं और वहाँ पे पुलिस को जुल्म को कम करते हैं। अगर कहीं पे कुछ हादसा होता है तो मुमताज़ खान साहब, अफसर खान साहब आपके दरमियान में होते हैं और उस मुश्किल को हटाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। जहाँ पे कोई मसाइल होते हैं तो मौज़म खान साहब आपके दरमियान में होते हैं। ये सदर मजलिस की हिदायत पे ये सारे कायदीन आपके दरमियान में रहते हैं और आपके हर एक मसले को समझने की पुरजोर कोशिश करते हैं और उसको हल करने की हर तल इम्कान कोशिश करते हैं और हमेशा ज़्यादातर हम इसमें कामयाबी हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखती है कि जिसकी इलेक्शन की कैंपेनिंग इलेक्शन के दूसरे दिन से शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि जो भी दीगर पार्टीज होते हैं, चाहे वो दूसरे जमातों के हो, वो इलेक्शन से कुछ वक्त पहले आपके दरमियान में आते हैं और आपसे हमदर्दी का वादा करते हैं और आपके मसाइल हल करने की वादा करते हैं। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद जमात है जो इलेक्शन के दूसरे दिन से आपके दरमियान में रहती है और अगले इलेक्शन की तैयारी में लग जाती है और आपके मसाइल को समझकर उसे पुरजोर कोशिश करती है कि हल किया जाए। आप देखिए, जहाँ पे छोटी बात हो आपके दरमियान में मजलिस के कायदीन पहुँच जाते हैं, कुछ भी हल हो मजलिस के कायदीन पहुँच जाते हैं। मैं ये आपसे सवाल करता हूँ कि मुखालिफ मंजिल से ये क्यों नहीं पूछते कि ये 5 साल वो कहाँ थे? क्या हम वो मुकाम भूल गए जब एक औलाद ने अपने मरहूम वालिद को अपने हाथों से उनके आरामगाह में पहुंचाए थे? वो मरहूम वालिद वो थे जो कौम के कायद थे, जिसके गम में पूरी कौम रो रही थी, जिसके गम में पूरी कौम थी। वो फिर उनकी औलादों का क्या हाल होगा जब चिंतल बस्ती में कुछ अनासिर, गुंडे अनासिर, जब ये फिरका परस्ती अनासिर कुछ फिरका परस्ती करने की कोशिश करें तो वो टाइम पे सदर मजलिस का एक दिन भी नहीं हुआ था सदर बन के वो आपके और हमारे दरमियान में आए थे। अभी वो ताज़ी मट्टी की खुशबू भी अभी उनके हाथों से नहीं गई थी, उनके आंखें अभी भी नम थे, फिर भी वो आपके दरमियान में हाजिर हो गए थे। उसका मकसद क्या था? क्या वो आपके दरमियान में वोटों के लिए आए थे? नहीं नौजवानों, वो आपका कौम के दर्द के दरमियान से एक उसी रात आपके दरमियान में आ गए थे। ये मुनाफिक़ मजलिस जब कहाँ थे? जब एक जाती झगड़ा मुरादनगर में छोटी मस्जिद का एक फिरकाराना
شکل اختیار کر لیا تھا جب آپ کے درمیان میں وراثت رسول خان صاحب، ذاکر باقری صاحب آپ کے درمیان میں تھے، آپ کے اوپر کچھ کیسز بک نہیں ہونے دیے، وہاں پہ نمائندگی کی اور پولیس کے ساتھ وہاں پہ پورے مسئلے کو حل کیا۔ وہ یہ مخالف مجلس جب کہاں تھے جب افضل گنج پہ اپنے چیکنگ کے نام پہ چالانات کیے جا رہے تھے، وہاں پہ احمد پاشا قادری صاحب پہنچے اور آپ کی نمائندگی کی۔ یہ مخالفین مجلس جب کہاں تھے جب میرے جیسے غریب مسلمانوں کو تعلیم کی ضرورت تھی، پیسوں کی ضرورت تھی اور اسکالرشپ کی ضرورت تھی، جب انہوں نے کیا آواز اٹھائی؟ وہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی ہے جو آپ کے اور میرے لیے جد و جہد کے۔ یہ مخالفین مجلس جب کہاں تھے جب آپ کو اور ہمارے کو اپنے ریزرویشن کا حق تھا، جب تو یہ انہوں نے کسی بات کی آواز نہیں اٹھائی۔ وہ مجلس اتحاد المسلمین میں اراکین اسمبلی میں اکبر الدین اویسی صاحب نے صدر مجلس سالار ملت علیہ الرحمہ کی ہدایت پہ آپ کے میرے لیے ریزرویشن ملا جہاں پہ آپ میں نوجوان پڑھ لکھ سک رہے ہیں۔ یہ مخالفین مجلس جب کہاں تھے جب کوئی بچہ حادثات میں انتقال ہو جاتا ہے، روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو جاتا ہے اور جماعت کے قائدین یہ جیال ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین، یہ جیال سرگرم کارکن مجلس اتحاد المسلمین انہیں اپنی گود میں اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اپنے بچے سے زیادہ اس کو دیکھ کے ان کا پوسٹ مارٹم کرا کے اپنے خاندان کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ مخالفین مجلس جب کہاں تھے جب 1 سال پہلے ہمارے پاس پانی کی قلت تھی؟ یہ مخالفین مجلس جب کہاں تھے جب 2 سال پہلے ہمارے پاس مسائل تھے؟ یہ مخالفین مجلس جب کہاں تھے جب 3 سال پہلے ہمارے پاس مسائل تھے؟ یہ مخالفین مجلس جب کہاں تھے جب الیکشن حال ہی میں ختم ہوا تھا؟ یہ اچانک آپ سے میرے سے یہ 1 آدھ مہینہ یہ 6 مہینے پہلے آپ سے میرے سے یہ اچانک کیسی محبت پیدا ہو گئی ہے؟ آج دیکھیے آپ کے میرے درمیان میں کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں، کس قسم کی قیادت ہوتی ہے، کیا مسائل حل ہوتے ہیں۔ نوجوانوں تم دارالاسلام کو آؤ، تم دارالاسلام میں دیکھو کہ تمہارا مرکز کس قسم سے کام کر رہا ہے، دیکھو اراکین اسمبلی کس قسم کا مثال قائم کر رہے ہیں آپ کے ہمارے سامنے، کیسے وہ مجبور مسلمان آتے ہیں، کیسے وہ بیوائیں آتے ہیں، کیسے وہ یتیم آتے ہیں، کیسے چھوٹے چھوٹے مسائل جو اسٹریٹ سائڈ سے لے کے سی ایم ریلیف فنڈ، آپ کے ریزرویشن، مائنورٹی لون یا کوئی بینک لون یا نوکری یا ہر چیز کے ہر قسم کے مسائل وہاں پہ آتی ہے اور قیادت کس قسم سے صدر مجلس کی ہدایت پہ اس کے مسئلے کو حل کرتی ہے۔ یہ تمہیں جاننے کی ضرورت ہے، یہ تمہیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جلسے میں بڑی تعداد میں آنا بڑی خوشی کی بات ہے، مجلس کا اتحاد دکھتا ہے، مگر تم جب مرکز کو آگے تو تمہیں سمجھنے آئے گا کہ قیادت کس قسم سے مدد کر رہی ہے۔ یہ تمہارے قائدین جنہیں تم نے چنا ہے کس قسم سے تمہارے درمیان میں رہتے ہیں، کیا مسائل میں رہتے ہیں، کس قسم کے مسائل حل کرتے ہیں۔ ایم ایل اے ایک مثال قائم کر رہے ہیں اب صدر مجلس کی قیادت میں، یہ تمہیں جاننا ہوگا، یہ تمہیں پہچاننا ہوگا۔ اپنے بزرگوں سے پوچھو کہ جماعت کا یہ موقف تھا، نہیں تھا، یہ ہمارے معلوم قائد ہیں اور یہ بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو آپ کو اور ہمارے کو آج ٹھنڈی ہوا مل رہی ہے۔ جماعت کا صدقہ ہے جو حیدرآباد میں آج مسلمان ترقی کر رہا ہے، باہر جا کے کما سک رہا ہے۔ یہ اونچی اونچی عمارتیں، آج میں بازار گھاٹ کا دورہ کر رہا تھا تو میں نے وہاں دیکھا، پہلے تو میں دیکھتا ہوں تھا کہ ایک بولتے تھے اللہ کی زمین عبداللہ کا قبضہ، الحمدللہ اتنی چھوٹی 5 فیٹ کی گلیوں میں 5 فیٹ کی عمارتیں، 6 فیٹ کی عمارتیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو آ کے وہاں پہ انگلی اٹھا سکے۔ کیا یہ مجلس کا کارنامہ نہیں ہے؟ کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں ہے اور آپ اتنی طور پہ ترقی کر سک رہے ہیں، اتنی طور پہ آپ مضبوطی سے بے باک طور پہ اپنا مستقبل، اپنے بچوں کا مستقبل سنوار رہے ہیں اور اپنی فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ قائدین کہاں تھے؟ آج یہ چپل پٹاخے آپ کے میرے درمیان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 1 سال پہلے میں ٹینکر لاؤں گا، یہ لاؤں گا، وہ لاؤں گا۔ ارے مجلس اتحاد المسلمین نے شہر حیدرآباد کو پانی کے لائنیں دیے ہیں، ڈرینیج کے لائنیں دیے ہیں، روڈز دیے ہیں، ایک ڈیولپمنٹ کا مثال قائم کیا ہے۔ 2 سال پہلے جب مجلس اتحاد المسلمین کا میئر آیا تو بلدیہ قرضے میں تھی۔ یہ قیادت کے فیصلے ہیں جو آج بلدیہ ایک مضبوط طور پہ پیدا ہوئی ہے اور کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ وراثت رسول خان صاحب کی اکیلی سرپرستی میں قریباً نامپلی میں میں شاید کم بول رہا ہوں 120 کروڑ روپے سے زائد بلدیہ ڈرینیج، واٹر لائن، الیکٹریسٹی کے کام پورے نامپلی میں ہوئے ہیں۔ اگر نوجوان جاننا چاہتا ہے تو جائیے بلدیہ کو معلوم کیجئے یا میرے پاس آئیے، میرے پاس لسٹ موجود ہے۔
اتنے کروڑوں روپے کے نامپلی میں ترقیاتی کام ہے اور ہوئیں گے، اس سے پہلے بھی بہت زیادہ ہوئے سوئے۔ معظم خان صاحب نے کتنے ہی کروڑ روپے کے ترقیاتی کام کرائے ہیں۔ یہ بلدی برقی کے کام آگے ہوئے ہیں اور آگے ہوتے رہیں گے۔ ہماری آبادی بڑھتے رہے گی، ہمیں اور ترقیاتی کام کرتے رہنا پڑے گا، ڈرینیج کی لائن کو اور بڑی کرتے رہنا پڑے گا۔ کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دو مسائل کے طور پہ آپ اور ہم ناراض ہوں۔ آج میں جب دورہ کر رہا تھا تو کسی نے کہا اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے۔ ارے بھائی ہم آنے کی کیا ضرورت ہے؟ 2 قدم پہ تو دارالسلام ہے، صدر مجلس آپ کے واسطے کھلے دروازوں پہ طور پہ بیٹھے ہوئے، کسی پی اے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود چل لیتے صدر مجلس سے مل سکتے ہیں، احمد پاشا قادری صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب سے مل سکتے ہیں، احمد پاشا قادری صاحب سے مل سکتے ہیں، وراثت رسول خان صاحب سے مل سکتے ہیں۔ ہر ایک ایم ایل اے سے مل کے آپ کے مسائل سامنے رکھ سکتے ہیں اور وہ دیکھیے مسائل کس قسم سے حل ہوتے ہیں۔ آپ آئیے، دارالسلام آپ کا مرکز ہے اور اسے آباد کرنا آپ کا اور ہمارا کام ہے۔ قائدین یہاں پہ اور بھی ہے، اور بھی مخاطب ہوئیں گے، مگر میں کچھ چند الفاظ کہتے ہوئے یہ چلوں کہ منافقت کو پہچانو، یہ جو پانی کے بلبلے ہیں ان کو پہچانو، اپنے اتحاد کو مت توڑو، مت ٹوٹنے دو۔ مجلس ہمیشہ اور آپ کے ہمارے درمیان میں ہوئی سکے۔ آپ یہ سوچو کہ اکبر الدین اویسی صاحب نے کیوں اپنا خون پانی کے جیسا بہایا؟ کیا وہ ان کا ذاتی جھگڑا تھا؟ نہیں مسلمانوں، وہ زمین وہ غریب مسلمانوں کو ہاؤسنگ اسکیم بنانا چاہتے تھے، جن پہ غنڈے عناصر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس کی وجہ سے ان پہ حملہ ہوا اور ان کا خون پانی کے جیسا بہا گیا، انہیں جیل کیوں ڈالا گیا؟ اگر آپ کے میرے دل کی بات ان کے الفاظ بنے تو کیا وہ ان کا گناہ ہے؟ یہ حکومت نے انہیں جیل میں ڈالا، صدر مجلس کو کیوں جیل جانا پڑا؟ کیا ایک اللہ کے گھر کو، جب آپ کے میرے اللہ کے گھر کو صدر مجلس وہاں حفاظت کرنے گئے اور اسے ڈیمولیشن ہونے سے روکا، کیا وہ ان کا گناہ ہے؟ اللہ کے گھر کو بچانا ان کو گناہ ہے؟ یہ حکومت نے انہیں جیل میں ڈالا۔ آپ کے میرے قائدین نے کس قسم سے قربانی دی ہے، یہ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آپ کا میرا تو ناخون ضائع نہیں ہو رہا ہے، ایک خطرہ خون کا نہیں بہ رہا ہے۔ ہم تو ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کے صرف آرام سے اپنے بارے میں سوچ سک رہے ہیں، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ سک رہے ہیں۔ یہ پہچانو، یہ مخالفین مجلس، یہ میر صادق، یہ میر جعفر آپ کے میرے درمیان میں رہیں گے، یہ کریں گے۔ پرسوں ویژن ایئر کالونی میں ایک دیوار گری، 2 دلت بھائی، 3-4 دلت بھائیوں کا انتقال ہوا، وراثت رسول خان صاحب، میں اور وہاں پہ اچھے، جب یہ چپل پٹاخہ قریباً وہ 8 بجے حادثہ ہوا، 11-12 بجے آیا، کیوں اتنی دیر سے آیا میرے بھائی؟ رات کی چڑھی ہوئی صبح میں اترنے دیر لگی کیا؟ یہ بدجنور کا پیشاب پینے والوں کو پہچانو، یہ ہماری قیادت نہیں کر سکتے، یہ ہمارے درمیان میں آنے کی اوقات بھی نہیں رکھ سکتے۔ ان کے بارے میں اور خلاصہ کریں گے، یہ لیلا کے مجنوؤں کے بارے میں بہت باتیں کریں گے، بہت بولیں گے۔ تم بس مضبوط رہو اور قیادت کو چھوڑ دو، ان کا خیال قیادت کرے گی، تم بس قیادت کے پیچھے ایک مضبوط دیوار کے ایسا بن کر ٹھہر جاؤ۔ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین ایک عظیم و شان کامیابی نامپلی میں حاصل کرے گی۔ اپنا نام ووٹر لسٹ میں لائیے، جو نوجوانوں کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے، ایک فرض ہے آپ کا کہ ووٹر لسٹ میں اپنا نام داخل کرائیے، اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ بنائیے۔ ایک بار نامپلی میں یہ 6,000 10,000 کی مارجن نہیں چلے گی نوجوانوں، ایک 30,000 کی مارجن لاؤ، پھر آپ کے اور مجلس اتحاد المسلمین کے درمیان یہ مخالفین مجلس نہیں آئیں گے، کبھی نہیں آ سکیں گے۔ ہمیں اتحاد سے رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ساتھ رہنے کی ضرورت ہے اور صدر مجلس کے پیچھے ہمیں ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ اور بھی جلسے ہوں گے، پھر مخاطب کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔